हेलो एंड बख़ैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के 2 प्रोविंसेस यानी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, अ, वहाँ पे कुछ हालात गड़बड़ का शिकार हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आम जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी बड़ी मुतासिर हो रही हैं। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन चल रही है। एक अफ़गान बॉर्डर का एक डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का, वहाँ पे वैसे तो वो एक डिस्प्यूट शुरू हुआ था आज से काफ़ी अरसा पहले। ज़मीन के ऊपर एक झगड़ा शुरू हुआ, लेकिन अब उसने जो रुख इख्तियार किया है सेक्टेरियन वायलेंस का, तो वो बड़ा ख़तरनाक है। थोड़ा-सा उस हवाले से भी आपको बताएँगे कि ये शुरू कब हुआ, ये डिस्प्यूट और इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स कब-कब अ, बड़े स्केल पे यहाँ पे लड़ाई झगड़े हुए। इसके साथ-साथ बलूचिस्तान के सूबे में पंजाब के बहुत सारे लोग काम करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे उनकी जो टारगेट है, उनको टारगेट किया जा रहा है और अभी एक और इंसिडेंट हुआ है तुर्बत में, इससे पहले भी हुआ था। पंजाब के लोग थे, मुल्तान के रिहायशी थे और ये भी पंजाब के लोग हैं। 4 मज़दूर, एक ताने के ऊपर अटैक हुआ है जहाँ पे ये लोग थे और इनको मारा गया है। सूरत-ए-हाल असल में क्या है इन इलाकों में, मुख्तलिफ जो अ, जिसे कहते हैं कि इंसर्जेंट्स हैं, वो इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्विस है। लेकिन हुकूमती सतह पे हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं आजकल के जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, सरफराज बुगटी साहब को, खुद उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। लेकिन वहाँ पे क्या वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनका कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था, तो उनका जो आबाई इलाका है, इंसेस्टर एरिया है, नेटिव सिटी है डेरा बुगटी, तो वो कह रहे थे कि यार वहाँ पे भी हालात अच्छे नहीं हैं। लेकिन तुर्बत में ये वाली सिचुएशन, इससे पहले हमने देखा कि फ़ौजी इदारों या उनके लोगों पे बहुत बड़े-बड़े हमले हुए। लेकिन अब एक चीज़ और हुई है कि वहाँ पे जो भी पंजाब के रहने वाले लोग, स्पेशली मज़दूर, जो मज़दूरी करने जाते हैं, आम लोग होते हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। तफ़सील में जाते हैं दोनों खबरों के असल में ये हो क्या रहा है, और उस डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम करें इस वक़्त जी, कुरम एजेंसी कहा करते थे, अब डिस्ट्रिक्ट कुरम है ये। अफ़गान बॉर्डर के साथ इलाका वाक़या है। साजिद हुसैन तूरी साहब जो हमारे अभी पीडीएम गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी थे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और पाड़ चिनार इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें काफ़ी मतलब जो झड़पें अभी तक हुई हैं, तकरीबन एक अंदाज़े के मुताबिक 20 लोग अपनी जान से गए और 50 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। और करंट सिचुएशन ये है कि अभी मुझे गुज़िश्ता दिन किसी दोस्त ने पेशावर से वो जो एग्रीमेंट था, वो भिजवाया कि जी वहाँ पे सुलह हो गई है आपस में दोनों ग्रुपों के, जिरगा बैठा हुआ था। लेकिन उसके बाद फिर खबर आई कि नहीं, उसके बाद दोबारा से जो झड़पें हैं वो शुरू हुई हैं और एक-दूसरे के खिलाफ जो दोनों ग्रुप्स हैं, हेवी मतलब जिसे कहते हैं कि वेपन्स का इस्तेमाल वो लोग कर रहे हैं। और कुछ लोगों के हवाले से खबरें भी आ रही हैं। हमारे दोस्त हैं हुसैन, तो अली हुसैन, तो वो भी अक्सर ट्विटर पे इस्लामाबाद वेस्ट और पाड़-चिनार के रहने वाले हैं। तो वो भी काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि वो मुख्तलिफ खबरें वहाँ की लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट सस्पेंडेड है, मोबाइल सर्विस बंद है। और इसके साथ-साथ लोग ये भी बता रहे हैं कि वहाँ पे उनके पास खाने-पीने की अशिया जो है वो भी ख़त्म हो रही है। कुछ लोग जो बीमार हैं, जो रेगुलर बेसिस पे मेडिसिन्स खाते हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमें मेडिसिन लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। क्योंकि फायरिंग की वजह से हम लोग इवन घर से निकलना तो दूर की बात, हम अपने कमरों से भी बाहर नहीं निकलते। क्योंकि दोनों साइड से जब फायर होता है तो वो आपको पता है कि गोली किसी का लिहाज़ नहीं करती। तो ये सिचुएशन अनफॉर्च्यूनेटली इस वक़्त डिस्ट्रिक्ट कोरम में अफ़गान बॉर्डर के साथ, और मई में एक इंसिडेंट हुआ था जो टीचर्स को निशाना बनाया गया था। शिया कम्युनिटी से वो उनका ताल्लुक था और उसके बाद फिर हालात सँभल नहीं पा रहे। लेकिन अभी
جو وہاں کے لوگ رہنے والے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی زمین سے زیادہ جو لینڈ ڈسپیوٹ تھا، اس سے زیادہ اس وقت یہ ڈسپیوٹ جو ہے، یہ ایک سیکٹیرین ڈسپیوٹ کی طرف جا چکا ہے، جو بڑا انفارچونیٹ ہے۔ اس سے پہلے بھی یہاں پہ بہت بڑے-بڑے اس طرح کے جھگڑے، لڑائیاں، جھڑپیں ہوئی، جس میں بہت سارے لوگوں کی قیمتی جانیں گئی، یہ دونوں سائڈ سے، ایک طرف سے نہیں ہے۔ اچھا کرفیو، وہاں کے لوگ کہہ رہے کرفیو نافذ نہیں ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ ہم وہاں سے نکل نہیں پا رہے، اور کچھ لوگ کچھ دن پہلے ویڈیوز وغیرہ بھی شیئر کر رہے تھے، لیکن اب شاید انٹرنیٹ ایکسس ختم ہونے کی وجہ سے اب وہ چیز نہیں آ رہی۔ لیکن یہ جو سیکٹیرین وائلنس ہے پاکستان بننے کے بعد، پہلا جو سب سے بڑا، ویسے تو اس سے پہلے بھی ہوتا رہا، جب پاکستان نہیں بنا تھا، یہ متحدہ ہندوستان ہوا کرتا تھا، سب کانٹیننٹ ہوا کرتا تھا، تو اس وقت بھی بڑے مطلب بڑے فسادات ہوئے۔ 1961 بڑا مطلب کروشل رہا، 1971 بڑا کروشل رہا، 1987 بڑا کروشل رہا، پھر 1996 اور سب سے زیادہ جو کہا جاتا ہے 2007، یعنی کہتے ہیں کہ یہ 2007، یہ جتنے بھی باقی 4 ادوار گزرے ہیں، تو اس میں سب سے زیادہ خطرناک جو تھا 2007، 2010 اور 2011، یعنی 2007 میں جو یہ چیز شروع ہوئی تھی، یہ جھگڑا شروع ہوا تھا، تو 2010 اور 2010 اور 11 تک یہ چلتا رہا۔ اور مجھے اچھے سے یاد ہے، ہمارے کچھ دوست ہمارے ساتھ اس وقت ہاسٹل میں رہتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ یار ہم جو مطلب کچھ کمیونٹی اگر اس طرف سے جو پاکستان کی طرف سے، یعنی خیبر پختونخوا پشاور سے، اگر وہاں پر سنی لوگوں کا انفلوئنس ہے، تو کہتے ہیں کہ شیعہ کمیونٹی کے لوگ وایا افغانستان آتے ہیں، جو ایک بڑا میرے خیال میں انفارچونیٹ، اور ان دنوں میں وہ کہا کرتے تھے کہ جی کابل ایئرپورٹ پہ کیونکہ فلائٹس آیا کرتی تھی پراپر طریقے سے، تو کہتے ہیں وہ کابل ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں، اور دین وہ شاید کچھ لوگوں کا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو بارڈر کے قریب کچھ اسٹرپس موجود ہے، تو وہ چارٹرڈ چھوٹے جہاز چارٹرڈ کرواتے تھے، اس میں آتے تھے، یا پھر گاڑیاں کروا کے وہاں سے، اور وہ اپنے علاقوں میں داخل ہوتے تھے، یعنی کرما جو ڈسٹرکٹ ہے، ڈسٹرکٹ کرم ہے۔ تو لیکن افسوس مجھے یہ ہوتا ہے کہ ابھی تک یعنی اتنے بڑے فسادات، یعنی آج کی سٹوری نہیں ہے، کم از کم 50-60 سال پرانی کہانی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر کچھ چیزیں نہیں ہوئی، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے مائیگریشن چاہتے ہیں، لیکن راستے بند ہونے کی وجہ سے یہ ہم کر نہیں پا رہے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے، تو اگر یہ مطلب اس طرح کی لڑائیاں اور جھگڑے لگے رہتے ہیں، اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے پہلا برڈن یعنی لیٹ سپوز ڈی آئی خان پہ، بنو پہ، پھر اگر وہاں پہ حالات گڑبڑ ہوتے ہیں، تو اس کا جو بوجھ ہے، برڈن ہے، وہ کوہاٹ اور پھر پشاور، اور پھر اس کے بعد کیپٹل سٹی اسلام آباد، یا بزنس سٹی کراچی، لاہور، اس کے اوپر بھی اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے، اور بہت سارے لوگ وہاں سے پھر اپنے گھر بار چھوڑ کر، پہلے بھی ہم نے یہ چیز دیکھی تھی، بہت سارے لوگ جو ہیں دوسرے شہروں میں آباد ہو گئے تھے، لیکن اس کا کوئی پرماننٹ سلوشن ابھی تک نہیں نکلا۔ جرگے کے ذریعے کچھ حالات کچھ عرصے کے لیے ہم دیکھتے ہیں، حکومتی جو لوگ ہیں کمشنر، یا پھر وہاں کے اگر فوج ہے، ان کے کمانڈرز وغیرہ، یا پھر کور کمانڈر پشاور جو ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، مطلب ابھی کی میں بات نہیں کر رہا، تو وہ بھی انٹروین کرتے ہیں، تو کچھ عرصے کے لیے حالات نارملائز ہو جاتے ہیں، بٹ پرماننٹ بیسس پہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں کے درمیان جو بے شک لینڈ ڈسپیوٹ ہے، وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک دوسرے ڈسپیوٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یعنی وہ ڈسپیوٹ جو ہے وہ پھر سیکٹیرین وائلنس کی طرف چلا جاتا ہے، اور اس سے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں متاثر ہوتی ہے۔ لیکن ساجد طوری صاحب جب یہ لاسٹ وہ منسٹر تھے، اس وقت بھی مئی میں جب حالات بہت زیادہ خراب ہوئے تھے، تو انہوں نے بڑی کوشش کی تھی، اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے اور وہ کرتے رہے، لیکن میں یہی افسوس مجھے ہوتا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے حالات نارمل بھی ہو جاتے ہیں، پھر کچھ ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جس کے بعد دوبارہ سے یہ چیز شروع ہو جاتی ہے، اور ابھی کی جو خبریں آ رہی ہے کہ دونوں گروپس ایک دوسرے کے درپے ہیں، ایک دوسرے کو
جسے کہتے ہیں کہ اگر جہاں پہ بھی دیکھتے ہیں تو چھوڑ نہیں رہے، جو میرے خیال میں، کیونکہ ایک بڑا علاقہ ہے، ایک بڑی پاپولیشن وہاں پہ رہتی ہے۔ کچھ علاقوں میں شیعہ کمیونٹی زیادہ رہتی ہے، کچھ علاقوں میں سنی کمیونٹی زیادہ رہتی ہے، اور لازمی سی بات ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر سے آنا جانا لگا رہتا ہے، تو وہ پھر ایک بڑی مشکل صورتحال ہو جاتی ہے، سب کے لیے زندگیاں بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف بلوچستان کے حالات بھی کچھ دنوں کے لیے تھوڑی سی خاموشی آتی ہے، اور کچھ ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ ایک بریک ہے، یعنی دو انسیڈنٹس کے درمیان جو وقفہ آتا ہے، تو ہم کہتے ہیں چلو جی یہ نارمل سی ہے یا حالات بہتر ہوئے ہیں۔ لیکن پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستانی اداروں کو بڑا نشانہ بنایا گیا، بڑے سویر قسم کے اٹیکس ہم نے دیکھے کہ ہوئے لاسٹ 1-2 سالوں میں، اور ابھی اس میں شاید تھوڑی سی رکی وہ حملے شاید رکے ہوئے ہیں یا کچھ کم ہوئے ہیں، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ وہاں پہ مزدوری کرنے کے لیے پنجاب سے خاص طور پہ جاتے ہیں، ویسے اس سے پہلے ہم نے خیبر پختونخوا کے کچھ لوگوں کو بھی دیکھا ہے، لیکن وہ انسیڈنٹ شاید کم ہے، لیکن وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملے۔ بٹ پنجاب کے رہنے والے جو لوگ ہیں، بیچارے ان کا میرے خیال میں کوئی قصور بھی نہیں ہوتا۔ لوگ باتیں تو کہتے ہیں جی پنجاب سے، تو اب پنجاب کے ایک عام آدمی کا پاکستان کی پالیسی سازی میں میرے خیال کوئی ہاتھ نہیں ہے، کوئی قصور نہیں ہے۔ جو فیصلے کرنے والے لوگ ہیں، آ، میرے خیال میں وہی اس کے رسپانسبل ہیں، نہ کہ ایک عام آدمی جو 1,000-1,500 روپے پر ڈے پہ مزدوری کرتا ہے، اور اپنے گھر سے اتنا دور پار علاقے میں، ایک دوسرے صوبے کا، تربت ایک دور علاقہ ہے ویسے بلوچستان کا، پھر وہاں سے مطلب ایران بارڈر بھی قریب ہے، اور باقی عمان وغیرہ یہ بھی کافی قریب تربت سے، ویسے نارملی 25-30 منٹ کی ٹوٹل فلائٹ ہے عمان کے لیے۔ تو وہ لوگ محنت مزدوری کے چکر میں جاتے ہیں، اور پھر ان کی لاشیں آ جاتی ہیں۔ پتہ نہیں اب بلیو می کہ بہت ساری لوگ وہاں پہ یہ چیزیں کر رہے ہیں، BLA بھی ہے جو بہت پرانی آرگنائزیشن ہے، بلوچ لبریشن آرمی، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، لیکن اب پتہ نہیں کہ ان کو شاید اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہوگا، شاید اسی لیے یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ ادروائز میرے خیال میں ایک مزدور کے ساتھ اس طرح کی، اس کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہو، بلوچستان سے ہو، سندھ سے ہو، یا وہ پنجاب سے ہو، یا کسی اور علاقے سے ہو، وہ بیچارہ تو مزدور ہے، وہ اس کا تو میرے خیال میں اس کو تو اپنے اس چیز سے غرض ہوتی ہے کہ یار میں 2 پیسے کما کر اور اپنا گھر چلا سکوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن شاید BLA یا کوئی دوسرا آرگنائزیشن اسی لیے اس طرح کی چیزیں کر رہا ہوگا کہ ان کو لگے کہ ہم آپ کو یعنی جسے کہتے ہیں کہ نارمل سی نہیں ہونے دیتے، شاید یہ والی سچویشن ہو سکتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے منسٹر صاحب جو ہے، بگٹی صاحب، سرفراز بگٹی صاحب، باتیں تو کرتے ہیں، اکثر ان کے ہم بیانات سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، ہم آپ کو یہ نہیں کریں گے، آخری خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔ لیکن یہ چیزیں اینڈ کب ہوگی؟ اصل سوال یہ ہے، میرا بھی اور میرے جیسے اور بھی بہت سارے لوگوں کا، کہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا، اس کا اختتام کب ہوگا، دا اینڈ کب ہوگا، وہ چیز دیکھنے کو نہیں مل رہی۔ اور باقی صوبوں کے لوگ اگر وہاں پہ ہے تو وہ بھی اگر جاتے ہیں تو شاید ایک ڈر اور خوف کا ماحول ہے جو میرے خیال میں بڑا خطرناک ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ سی پیک ایک بڑا پروجیکٹ ہے، جس یقیناً اس کا تعلق گلگت بلتستان اور بلوچستان سے ہے، بیچ میں سے جو بھی علاقے آتے ہیں چلے وہ بھی، لیکن وہاں پر اس کے اوپر جو اس کا ایک امپیکٹ پڑتا ہے، وہ بھی میرے خیال میں اس کو شاید یہ میں کہوں گا کہ اگر ختم نہ کر سکا ہو، لیکن سلو پیس پہ لازمی لے کے وہ گیا ہے۔ اور چائنا نے بھی بڑے سارے کنسرنز ہمیں شو کیے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی کمپنیز یا پھر ان کے لوگ نہیں آتے، اور وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے لوگوں کے اوپر اس طرح کے حملے ہوتے ہیں اور اس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک بڑا انفارچونیٹ سچویشن ہے۔ لیکن یہ دو پروونسز ابھی تک ایک بڑا کرٹیکل سچویشن سے انفارچونیٹلی گزرتے ہیں، کچھ دنوں کے لیے تھوڑے سے حالات شاید ایسا لگتا ہے کہ جو بریک آتا ہے کہ نارمل سی جس کو کہا جاتا ہے، لیکن پھر کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ انسان دنگ کا دنگ رہ جاتا ہے۔ تو خیر انٹرم گورنمنٹ ہے، لیکن
لازمی سی بات ہے ان کے پاس فوج بھی ہے، پولیس بھی ہے، ایف سی بھی ہے، باقی لوگ بھی ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں اور کیسا اس کا استعمال کرتے ہیں، آ، یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ کب لوگوں کی اس طرح کی چیزیں رک پائیں گی اور وہ لوگ اپنے نارمل طریقے سے ٹریول کر سکیں گے، یا اگر کہیں پہ محنت مزدوری کرتے ہیں تو وہ کر سکیں گے۔ خیر اینی وے ہوپ فار دا بیسٹ، انتظار میں ہم بھی ہیں کہ ہمیں بھی بلوچستان اس طرح یا خیبر پختونخوا اس طرح نظر آئے، اس یا جو باقی پہ لوگ آنا جانا کرتے ہیں ایک نارمل طریقے سے۔ تو خیر اینی وے جب بھی ہوگا تو آپ کے ساتھ جو بھی اپڈیٹس ہوں گی ان حوالوں سے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔